Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम शाहिद अजीज साहब का पुरजोर इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। आए मोहतरम शाहिद अजीज साहब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई। दुआ है कि खुदा ताला हर इंसान को, वो जो भी है, जहां भी है, जो भी उसका फिरका है, मजहब है, नेशनैलिटी है, रंग है, बरादरी है, खुदा ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और नुकसान और शर से बचाए। जी मोहतरम शाहिद अजीज साहब, शुरू कीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो पहले तो माजरत के वो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो आज का जो मौजू है वो है कि मुसलमान और पहली जंग अज़ीम। तो उसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले तो ये कि इस्लाम जो है, कुरान जो है, और उसके बाद जो है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जो हैं, उन्होंने जंग के बारे में क्या हदायत दी हैं। और फिर उसके बाद जो है हम आएंगे कि मुसलमान और पहली जंग अज़ीम, उस मौजू की तरफ। तो कुरान करीम जो है वो फरमाता है, ये है सूरा अल हज चैप्टर 22 आयत 39 और 40 में खुदा ताला फरमाता है, उन लोगों को इजाजत दी गई जिनसे लड़ाई की जाती है, इसलिए कि उन पर जुल्म किया गया और अल्लाह यकीनन उनकी मदद पर कादर है। और वो अपने घरों से नाहक निकाले गए सिर्फ इस बात पर कि वो कहते थे कि हमारा रब अल्लाह है, और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए ना हटाता रहता तो यकीनन राहबों की कोठरियां और गिरजे और वो तमाम इबादत गाहें और मसाजिद जिनमें अल्लाह का नाम बहुत लिया जाता है, गिरा दी जाती। तो यहां जो है आप देखें, ये पहली आयत है जिसमें मुसलमान जो है उनको लड़ाई की इजाजत दी गई, लेकिन शराइत के साथ। जो ओप्रेस्ड है, इस्लाम ये नहीं कहता कि अगर आप पे जुल्म हो रहा है तो आप आवाज ना उठाएं जो है अपने हकूक के लिए। उन पे जुल्म किया गया, घरों से बिला वजह निकाले गए। और देखें आगे इस्लाम की तालीम जो है, इस पे गौर करें। खुदा ताला कुरान में मुसलमानों को कहता है तुमने किस किस को प्रोटेक्ट करना है। हर इबादत गाह, राहबों की कोठरियां, गिरजे, तमाम इबादत गाहें और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, वो गिरा दी जाती अगर मुसलमान ना होते तो। यानी ला इकराहा फिद्दीन तो है कि मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन यहां खुदा ताला जो है मुसलमान जो है उनकी ड्यूटी लगा रहा है कि जो भी ओप्रेस्ड है, जो भी मजलूम है, मुसलमान जो है वो उनका दफा करे, उनकी इबादत गाहों का दफा करे। एक और जगह कुरान करीम फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह के लिए खड़े होने वाले, इंसाफ की गवाही देने वाले बन जाओ, और किसी कौम की दुश्मनी तुमको उस पर आमादा ना करे कि तुम इंसाफ ना करो। इंसाफ करो कि इंसाफ तकवे से करीब तर है, और अल्लाह का तकवा करो और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। यानी ये देखें कि अगर हमारा किसी से इख्तलाफ है
یہاں تک کہ دشمنی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے سچائی اور انصاف جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اب بہت دفعہ ہوتا ہے، اور مجھے کیا کہا جائے، شرمندگی ہے یہ کہنے میں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا کسی ملک سے دشمنی ہے، تو جو دوسرا ملک ہے اس کے اگر کوئی ہم مذہب مسلمان جو ہے اس علاقے میں ہے تو ان پہ ظلم شروع کر دیا جاتا ہے، اور یہ صریح اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ ہمیں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ ہدایت دی تھی اور کہا تھا کہ تمہیں میں جنگ تک کی اجازت دیتا ہوں، گرجوں کی پروٹیکشن کے لیے، تمام عبادت گاہوں کی پروٹیکشن کے لیے، اور خدا تعالیٰ ہمیں پوچھے گا کہ تم نے تو خود عبادت گاہیں گرائیں، تم نے تو خود ان میں بم رکھے، میں نے کہاں کہا تھا یہ، تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ پھر خدا تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، یہ ہے آیت نمبر 33، اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو ہے کسی کی جان نہیں لے سکتے، اس لیے کہ جان لینا جو ہے وہ حرام ہے سوائے ڈیو پروسیس کے۔ اب اس لیے کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اگر ڈیو پروسیس جو ہے، یعنی آپ عدالت کے ذریعے گئے، مقدمہ چلا، وہ ثابت ہو گیا تو پھر آپ اس کی جان لے سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ لیکن کیا دکھ کی بات ہے کہ مسلمان ملکوں میں، مسلمان ملک تو خیر کوئی ہے ہی نہیں، مسلمان اکثریت رکھنے والے ملک جو ہیں ان میں جو ہے لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ لے لی جاتی ہیں، سیاسی اختلاف پر، مذہبی اختلاف پر۔ خدا تعالیٰ یہاں کیا کہتے ہیں؟ اور آپ قرآن کی اس حد تک نافرمانی کریں اور پھر بڑا معصوم منہ بنا کر آپ پوچھیں اے جی خدا تعالیٰ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ اور پھر فرمایا، یہ ہے چیپٹر 8 verse 61، کہ ایکچولی میں اس سے پہلے بھی جو ہے پڑھ دیتا ہوں آیات تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی جنگ کے متعلق ہے۔ تو آیت نمبر میں 61 پڑھنے لگا تھا، آیت نمبر 60 ہے، اور طاقتور گھوڑے جو ہیں وہ سرحدوں پر باندھ کے رکھو، جو تم سے ہو سکے وہ تیاری کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جنگ کے بارے میں ہے۔ تو اگلی آیت ہے 61، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تو بھی اس کی طرف جھک جا، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، وہ سننے والا، وہ جاننے والا ہے۔ اور اگر اگلی آیت ہے، اور اگر ان کا ارادہ ہو کہ تجھے دھوکہ دیں تو اللہ تیرے لیے کافی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں رولز آف وار ان کو ایکسپلین کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت نے مثال قائم کی جنگ بدر میں کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد کسی کو زخمی نہیں کیا، کسی کو ٹارچر نہیں کیا، کسی کو جان سے نہیں مارا۔ آج کل تو یہ بڑا عام ہے کہ حکومت خود ہی کہتی ہے کہ مسٹر ایکس جو ہے وہ اپنا ہمارا دشمن ہے، پھر اس کو لے جاتے ہیں، پھر اس کو ٹارچر کرتے ہیں، وہ بیچارہ کیا کرے، درد سے مر رہا ہوتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے
جو کہتے ہیں ہاں جی بالکل آپ درست کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں. یہ میرے ایک امریکن سے بات ہوئی تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ آپ نے گوانٹانامو بے میں لوگوں کو کیوں بند کر رکھا ہے؟ کہنے لگے جی وہ دہشت گرد ہیں. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی، لیکن آپ کھلی عدالت میں ان پر مقدمہ چلائیں نا، ثبوت پیش کریں کہ یہ دہشت گرد ہیں یا دہشت گردوں کے دوست ہیں یا دہشت گردوں کے ہمدرد ہیں. تو عدالت میں اگر یہ ثابت ہو جائے تو آپ ان کو سزا دیں، 10 کی دیں، 20 کی دیں، 50 سال کی دیں، جتنے سال کی دینے. اور فرمایا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. بھائی ثبوت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ ٹیررسٹ کس طرح بن گئے؟ اس کے برعکس خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کسی قوم سے نفرت، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم اور ناانصافی پر آمادہ کر دے. یہ میں نے آیت ابھی پڑھ کے آپ کو سنائی. کیا عظیم الشان تعلیم ہے. لیکن دیکھیں، کتاب میں تعلیم لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب اس پر عمل نہ کیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جنگ ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. وہ جو تھے پکڑے گئے، ان کو لے کے جنگی قیدی اور ہدایت دی کہ ان کو حفاظت سے رکھا جائے، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ان کو درست کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ دی جائے. فتح مکہ پر حضرت نے کیا کیا؟ پوچھا کہ تم میرے اوپر ظلم کرتے تھے، کوڑا گند پھینکتے تھے، حضرت بلال جو ہیں انہیں ٹارچر کرتے تھے، تپتی ریت پہ لٹا کر ان کے سینے پہ چٹانیں رکھ دیتے تھے، پتھر رکھ دیتے تھے کہ وہ سانس نہ لے سکے. اب بتاؤ، اب تو تلوار میرے ہاتھ میں ہے، شہر کا مالک میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، تم کیا توقع کرتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ لیکن جو دشمن تھا اس کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی کہ انہوں نے کھلے برملا کہا کہ ہم آپ سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں. تو کیا عظیم شان انصاف تھا. حضرت نے کہا سب جاؤ، سب کچھ معاف. تو مغربی قومیں جو ہمیں انسانیت کا سبق دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان جناب وحشی اور جنگلی ہیں تو ہماری تہذیب اور ثقافت پر عمل کرو، وہ کوئی یہ مثال ہمیں دے دینا، دکھا دیں ہمیں کہ کب انہوں نے کیا. پہلی جنگ عظیم جس کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے، اس کے بعد تو آپ نے جرمنوں پہ وہ ظلم کیا، اتنا ہر جانا آپ نے جرمنی کو کہا کہ وہ دے اس جنگ کا کہ ملک تباہ و برباد ہو گیا. یہ آپ کا جو ہے فعل، یہ آپ کا عمل ہے، اور وہ ہمارے رسول جو تھے وہ ان کا تھا. لیکن بات مڑ توڑ کر وہیں آ جاتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ہم ان کی جو ہے سنت اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود اسلام جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. حضرت کے بعد کی مثال لے لیں. حضرت ابو بکر نے جب فوج روانہ کی تو ساتھ گئے اور کمانڈر جو تھے ان کو ہدایت کی، پھلدار درخت جو ہیں وہ نہیں کاٹنے، فصلیں نہیں تباہ کرنی، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، معذوروں کو نہیں مارنا.
بوڑھوں کو نہیں مارنا، جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ان کو بھی نہیں مارنا، صرف جو تمہارے مد مقابل ہیں آمنے سامنے ان کو تم نے مارنا ہے۔ اور اسی بنا پر جو ہے رولز آف وار تدوین ہوئے کہ جناب جو لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو لڑائی ہے، ان سے لڑائی ہوگی، انہیں لڑو، انہیں مارو، زخمی کرو، لیکن جو بے گناہ ہیں، جو لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے، ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ لیکن کوئی جنگ دیکھ لیں اس میں ہوا کیا، دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں، ہمارے نزدیک یہاں ہے ایک شہر کارڈف، جرمنوں نے بومنگ کر 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 کے، اس لیے کہ وہ بندرگاہ ہے، اس کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ جنگ کے آخر پہ کارڈف میں ایک بلڈنگ نہیں تھی جو کھڑی ہو۔ برطانیہ اور امریکہ اور روس جو ہے انہوں نے جرمنی سے کیا کیا۔ ہماری برلن میں جو مسجد ہے اس کو 100 سال ہو جائیں گے اگلے سال، تو جب میں وہاں دیکھنے گیا تو مجھے علم ہوا کئی میل تک سارا علاقہ جو ہے وہ مسلسل بومنگ سے تباہ ہو گیا تھا، ایک بلڈنگ، ایک عمارت، کوئی چیز کھڑی نہیں تھی رہی سوائے ایک چیز کے، اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ اللہ کا گھر تھا، ہماری جماعت کی بنائی ہوئی مسجد جو تھی، اس کے جو مینار تھے ان کو نقصان پہنچا تھا، اور وہ بھی بالکل جنگ کے آخری دن، باقی ساری مسجد جو ہے اسی طرح کھڑی تھی۔ ذرا سوچو بھائیو، دن رات آسمان سے آگ برستی ہے، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، سال ہر سال، اور وہ مسجد جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں گا، آپ مجاہدوں کی بات کرتے ہیں، ایک جرمن نو مسلم خاتون، آمنہ موسلر اس کا نام تھا، وہ اس مسجد میں تھیں، تو جب بومنگ زیادہ ہو گئی تو لوگوں نے کہا، جرمن حکومت نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، بہت خطرہ ہے۔ تو آمنہ موسلر اس مجاہدہ نے پتا کیا کہا؟ جب تک میں زندہ ہوں اس مسجد کے دروازے 5 وقت نماز کے لیے کھلے رہیں گے۔ سنا آپ نے؟ جب تک میں زندہ ہوں اس مسجد کے دروازے 5 وقت نماز کے لیے کھلیں گے، اور وہ کھولتی تھی اور اکیلی نماز پڑھتی تھی۔ اوپر سے ایئر فورس جو ہے وہ بم مار رہی ہے، نیچے سے ٹینک اور توپیں جو ہیں وہ اپنے گولے بارود جو ہے اس پہ پھینک رہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں مسلمان کا ایمان۔ وہ لاہوری احمدی تھی، لیکن دیکھ لیں ساری جنگ کے دوران اس نے وہ مسجد کھلی رکھی، اور جب روسی فوجیں نزدیک پہنچ گئیں اور انہوں نے فائرنگ شروع کی تو آپ اور میں جو ہے سر پر پاؤں رکھ کر ہم نے دوسری طرف بھاگنا تھا، لیکن اس نے ایک جھنڈا ڈھونڈا، اس پہ اس نے ایک جھاڑن سرخ رنگ کا باندھا، اور وہ ڈنڈا جو ہے وہ لے کے اس جھنڈے کے ساتھ اونچا بلند کر کے وہ روسی فوجوں کی طرف دوڑی، جہاں سے ٹینک اور توپیں اور مشین گنیں اور رائفلیں جو ہیں وہ اپنے وار کر رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں مسلمان ہونا۔ ایک اکیلی عورت جس کے پاس کچھ نہیں، لیکن وہ اپنی مسجد بچانے کے لیے
اپنی مسجد بچانے کے لیے وہ روسی فوجوں کی گولہ باری کے باوجود ان کی طرف دوڑ رہی ہے کہ میری جان جاتی ہے چلی جائے، شاید میں مسجد کو بچا دوں۔ جنت میں اس کا کیا مقام ہوگا میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو ہے اصل اسلام جو ہے یہ ایمان آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور یہ اسلام جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں ان سے ہم تک پہنچے۔ انہوں نے یہ ایمان ہمارے دل جو ہے ان کو اس ایمان سے بھرا کہ جان چلی جائے لیکن خدا کے گھر کو نقصان نہ پہنچے۔ بہرحال میں موضوع سے کچھ ہٹ گیا، تو بات یہ ہے کہ باوجود اب پہلی جنگ عظیم کے متعلق کہا جاتا تھا کہ the war to end all wars، اس میں اتنی تباہی ہوئی ہے کہ اب بنی نوع انسان جو ہے ان کو عقل آ گئی ہے، لیکن کوئی عقل نہیں آئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد چند سال بعد 20 سال گزرے تھے تو دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی جو پہلی سے زیادہ تباہ کن تھی۔ تو بہرحال جو رولز آف وار تدوین کیے گئے، اس لیے کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمن جو تھے انہوں نے زہریلی گیس جو تھی اس سے بمباری کی برٹش فورسز پہ، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ دم گھٹ کے مر گئے، اور ہنگامی حالات میں پھر گیس ماسک اور یہ چیزیں جو تھیں یہ بنا کر تو بھیجنی پڑی میدان جنگ میں بھی، بلکہ جو تھے سویلین ان کو بھی ایشو کی گئی۔ دوسری جنگ کے شروع میں بھی کسی کو اعتبار نہیں تھا کہ یہ زہریلی گیس کے جو ہیں گولے یہ اس جنگ میں بھی نہیں چلیں گے، تو تمام جو برطانیہ میں رہنے والے سویلین تھے ان کو یہ جو تھے گیس ماسک ایشو کیے گئے۔ آپ اس کا مقابلہ کریں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی جو ہیں ان کی جو ہدایات تھیں اپنے کمانڈر کو، صرف جو جنگ میں سپاہی تمہارے ساتھ لڑے اس کو مارنا، کسی سویلین کو نہیں مارنا، کسی عورت بچے بوڑھے کسی کو نہیں مارنا۔ لیکن جب آپ ہوائی جہاز سے بم پھینکتے ہیں تو وہ بم دیکھتا ہے کہ نیچے کون ہے، اسے تو کوئی نہیں۔ یہ ڈرونز جو ہیں ان سے 40,000 پاکستانی بے گناہ عورتیں اور بچے مارے گئے۔ کس نے ان کا حساب لیا؟ کسی نے بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں مغرب والوں سے یہ کہتا ہوں، تم کہتے ہو کہ یہ قانون وہ قانون تو تمہاری بس کتابوں میں لکھے ہیں نا، کہ جی جو نہتے ہیں ان کو نہیں مارنا۔ تو میں نے کہا جو ناگاساکی اور ہیروشیما پر تم نے ایٹم بم پھینکے تھے ان کے پاس کیا تھا؟ وہ تو نہ لڑائی میں حصہ لے رہے تھے، نہ کچھ، نہ کہاں عورتیں بچے تم نے جو تھے وہ مار دیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہمیں بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید عزیز ٹھیک ہے تم قرآن سناتے ہو، حدیث سناتے ہو، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں ان کے قصے سناتے ہو کہ دیکھو کتنی اعلیٰ انہوں نے تعلیم دی اور مسلمان فوجیوں نے کس طرح جو تھا ان کا کیا رویہ تھا، لیکن آج مسلمانوں میں ہم یہ چیز کیوں نہیں پاتے؟ تو یہ جو ہے، اب میں آنا چاہتا ہوں پہلی جنگ عظیم اور اس میں مسلمانوں کا کیا کردار اور حصہ تھا۔ اور یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بہت بڑا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب یہ برٹش ایجنٹ تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد نہ کرو۔
انگریزوں سے ان کی لائلٹی جو تھی اس لیے کہ ان کو انگریزوں کی پروٹیکشن تھی وغیرہ وغیرہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ تو ایک مسلمان حکومت ہی ڈکلیئر کر سکتی ہے. تو کون سی مسلمان حکومت تھی جو ڈکلیئر کر رہی تھی جہاد انگریزوں کے خلاف، جس کا حضرت صاحب نے منع کر دیا تھا. لیکن بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے، کسی دوسرے وقت اس پر بات کریں گے. جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس وقت اپنا انڈین آرمی جو تھی اس میں 4 لاکھ مسلمان تھے، اہل سنت والجماعت اور شیعہ. ہندو 8 لاکھ تھے اور سکھ 1 لاکھ. تو جب جنگ شروع ہوئی تو ان میں بہت سارے جو ہیں وہ اپنا انگریزوں نے یہاں یورپ میں ان کو منگایا لڑائی لڑنے کے لیے، اور وہ فرانس میں لڑے اور بیلجیم میں لڑے اور وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ 2 لاکھ الجیرین، اس لیے کہ الجیریا جو ہے وہ فرینچ جو ہے ان کے انڈر تھا. 1 لاکھ ٹیونسین، 40,000 موروکن، 1 لاکھ مغربی افریقہ کے مسلمان، 5,000 صومالی اور لیبین جو کہ فرینچ آرمی میں شامل تھے. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو امریکن فوج جو ہے جو آئی یورپ لڑنے، اس میں 5,000 مسلمان تھے، اور اس کے علاوہ 1.3 ملین رشین مسلمان تھے. ان میں احمدی کوئی بھی نہیں تھا، سارے اہل سنت والجماعت یا شیعہ تھے. اور یہ کر کیا رہے تھے؟ ایک عیسائی حکومت جو ہے اس کی سر بلندی کے لیے یہ جانے دے رہے تھے. کتنی مزے کی بات ہے. الزام احمدیوں کو دیا جاتا ہے کہ جناب آپ تو انگریزوں کے خیر خواہ تھے، کسی احمدی نے تو انگریزوں کے لیے جان نہ دی. اور جانے جو ہیں وہ خود نچھاور کر رہے ہیں. کس لیے نچھاور کر رہے ہیں؟ کہ جناب ملکہ معظمہ جو ہے یا شہنشاہ عالم جو ہے انگریز پروٹسٹنٹ عیسائی، ان کی حکومت کا سایہ ہمارے سر پہ رہے. اس کے علاوہ یہ تو میں نے فوج کی بات کی، اس کے علاوہ 1 لاکھ مصری مزدور، 1,30,000 باقی جو شمالی افریقہ کا حصہ ہے وہاں سے مسلمان، 2 لاکھ سب سہارن افریقہ اسے کہتے ہیں، اور 40,000 انڈین، یہ لیبرر تھے جو فوج کے ساتھ جاتے ہیں، گولا بارود لادنا، ادھر کرنا ادھر کرنا، چیز موو کرنا، کھانا پکانا، اور 1,000 کام جو ہیں تو وہ کرتے ہیں. تخمینہ ہے کہ 4 ملین موسٹلی اہل سنت والجماعت فوجی اور مزدور جو ہیں وہ سلطنت برطانیہ کی عظمت کے لیے لڑے پہلی جنگ عظیم. لیکن ملزم تو احمدی ہے نا، انگریزوں کی سپورٹ تو احمدی کر رہے تھے نا، لیکن جانے آپ دے رہے تھے جا کے. انگریز اتنے ہی برے تھے تو آپ
آپ ان کی فوج میں کیوں جا کے شامل ہوئے؟ کہ وہ تو کافر ہیں، ان کو تو مسلمان کرنا ہے. ان کافروں کی حکومت کی سپورٹ کے لیے آپ کیوں جانے دے رہے تھے؟ ذرا کوئی ایکسپلین کر دینا یہ، تاکہ مجھے بھی کچھ سمجھ آئے. اس میں نے وہ بات تو چھوڑ دی کہ پہلی جنگ عظیم میں جنرل ایلن بھی جو ہیں وہ مصر میں تھے سوئز کنال کی پروٹیکشن کے لیے، اور انہوں نے کرنل لارنس کو بھیجا سعودی عرب. یہ یاد رکھیں یہ عیسائی جو ہے کرنل، یہ اسی سعودی عربیہ جا رہا ہے جہاں کہتے ہیں کسی غیر مسلم کو پیر رکھنے کی اجازت نہیں. کرنل لارنس نے وہاں جا کے عربوں سے کہا کہ جناب علی، نبی تو آپ کے پاس آئے، قرآن کریم تو آپ پر نازل ہوا، اور حکمرانی جو ہے وہ کریں ترکی. یہ نیچ لوگ جو ہیں یہ کہاں سے آپ کے خلیفہ بن گئے ہیں؟ ذرا سمجھائیں. آپ جو ہے ان کو اٹھا کے پھینکیں، نکالیں یہاں سے، اپنی سلطنت قائم کریں. یاد رہے کہ ترکی کی جو تھی خلافت عثمانیہ جسے کہتے تھے، اس میں آج کل کا ترکی، آج کل کا عراق، آج کل کا لبنان، آج کل کا شام، اسرائیل، فلسطین، جارڈن، بلکہ ایک حد تک تو مصر بھی اس میں شامل تھا، لیکن بہرحال وہ اس کے تسلط سے باہر ہو گیا. آل دا وے ڈاؤن، آل دا وے ڈاؤن سارا سعودی عرب اس میں شامل تھا، اور یہ ایک ملک تھا مسلمانوں کا جس میں خلافت قائم تھی. تو ہمارے اہل سنت والجماعت بھائی جنہیں وہابی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس اسلامی خلافت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. کس کی حمایت میں؟ کس کی حمایت میں؟ انگریز عیسائیوں کی حمایت میں، اور ترکی کے خلاف بغاوت کر دی. لیکن انگریزوں کا سپورٹر جو ہے وہ تو حضرت مرزا غلام احمد رحمت اللہ علیہ ہی تھے نا. آپ تو کچھ نہیں تھے کر رہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اہل سنت والجماعت جو ہیں سعودی عرب کے، دوسری طرف ترکی کی فوج ہے. ترکی میں کون ہے؟ ترکی کی فوج میں کون ہے؟ تو سارے اہل سنت والجماعت مسلمان ہی ہے نا. یہ ان کو مار رہے ہیں. عیسائیوں کے ساتھ مل کے اہل سنت والجماعت عربی جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت ترکوں کو قتل کر رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے ترقی کی تھی، انہوں نے ریلوے لائن بچھائی تھی کہ حج کرنا آسان ہو، وہ ریلوے لائن اکھاڑ کے پھینک دی. اور اتنی نفرت ترکی سے کہ اب اتنے سال بعد حال ہی میں اعلان ہوا کہ جناب ریلوے لائن دوبارہ جو ہے وہ سعودی عرب میں بنائی جائے گی. تو یہ 4 لاکھ ہندوستانی جو تھے، ان میں بہت سارے جو تھے وہ ترکوں سے لڑے. صرف یہ جا کے اپنا فرانس میں نہیں تھے لڑے، ترکوں سے بھی لڑے تھے. اور شروع میں تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ نعرہ لگاتے تھے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تو وہ ترک جو تھے وہ اپنی خندقوں سے باہر نکل آتے تھے، یہ سمجھ کے کہ شاید کوئی مسلمان ان کی مدد کے لیے آئے ہیں یا کچھ ہوا ہے یا ایسی بات ہے. تو جب وہ خندقوں سے نکلتے تھے تو ان کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیتے تھے. کسی احمدی کا بتا دیں کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، کسی کو جان سے مارا ہو. حمایتی ہم ہیں انگریزوں کے، اور انگریزوں کی سلطنت قائم رکھنے کے لیے مر آپ رہے. اور کس طرح مر رہے ہیں؟ اپنے ہم مذہبوں کو قتل کرنے کی کوشش میں.
واہ 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 واہ. آپ شاید میری ٹون سے ناراض ہو، لیکن یہ حقائق ہے، میں فیکٹس بتا رہا ہوں. پچھلے زمانوں میں تو جو تھا علم اور انفارمیشن ملنی مشکل تھی، اور کتابیں بھی بہت مہنگی ہوتی تھیں. حضرت مولانا نور الدین رحمت اللہ علیہ کا جو کتب خانہ تھا 2-2.5 لاکھ کتابوں کا، وہ انہوں نے ساری عمر بہت بھاری رقم خرچ کر کے تو وہ کتابیں خریدی تھیں. اب تو انٹرنیٹ فری ہے، جا کے گوگل پہ جا کے، یاہو پہ جا کے، کسی میں جا کے ٹک ٹک کر کے دیکھیں، آپ کو یہ ساری معلومات جو ہیں وہ ملتی ہیں یا نہیں. اب ہوا یہ کہ اسی زمانے میں انگریز جو ہیں انہوں نے بیلفور ڈکلیریشن جو تھی وہ شائع کی. سعودیوں سے حملہ کروایا ترکوں پہ، اور کیونکہ پیسے کم ہو گئے تھے اور بینکر اور پیسہ سارا جو تھا وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، یہودیوں سے قرضہ لینے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے اعلان کیا کہ جناب جنگ جب ختم ہوئی تو وہاں یہودی جو ہیں ان کے لیے ایک ہم وطن آباد کریں گے. لیکن آپ جو ہے، آپ پر تو جون تک نہ رینگی. آپ جو ہے برطانیہ کی سلطنت کے لیے جانی قربانیاں جو ہیں وہ دیتے رہے، مرواتے وہ آپ کو رہے، اور ملک انہوں نے جو ہے کہا کہ جناب ہم یہودیوں کو دے دیں گے. تو بھائیوں، ایک کڑوا سوال پوچھوں، ناراض تو تم بہت ہو گئے، لیکن اسرائیل کے بانی جو تھے وہ اہل سنت والجماعت تھے. اہل سنت والجماعت اگر انگریزوں کی حمایت نہ کرتے، ترکوں کی خلافت پر حملہ نہ کرتے، ترکوں کو شکست نہ ہوتی، اور وہ سارا علاقہ جو ہے وہ تقسیم نہ ہوتا برطانیہ اور فرانس کے درمیان، تو اسرائیل بھی نہ بنتا. آپ بڑے بڑے نعرے تو مارتے ہیں نا کہ اسرائیل یہ وہ اور یہودی وہ اور فلاں وہ اور یہ وہ، لیکن اسرائیل جو ہے اس کے اصل خالق آپ لوگ ہیں، جنہوں نے ترکی کی خلافت کے خلاف بغاوت کی اور اس کو کمزور کیا اور اس کو تباہ کیا. اگر میرے الفاظ آپ کو سخت لگتے ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں. آپ اپنے جو ہیں جسے کہتے ہیں نا چالے وہ دیکھیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی فرق آیا ہے؟ اتنی تباہی اٹھانے کے بعد اور وہ سارا علاقہ جو ہے وہ گنوانے کے بعد کیا فرق آیا؟ وہی ہے، ایک مسلمان ملک جو ہے وہ دوسرا مسلمان ملک جو ہے وہاں اپنے ہم مذہبوں کو قتل کر رہا ہے. کوئی مثال لے لیں، ایران عراق کی جو جنگ تھی جو 10 سال سے زیادہ جاری رہی، پتہ نہیں کتنے ملین اس میں مارے گئے، تو وہ کیا تھا؟ انگریزوں امریکنوں کو خوش کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت جو ہے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے. کیا آپ کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ احمدیوں نے یہ کیا ہو؟ کیا حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہے انہوں نے یہ تعلیم دی ہو کہ تلوار اٹھاؤ اور انگریزوں کی حمایت میں اپنے مسلمان جو ہیں بھائی ان کے گلے کاٹو؟ بھائیوں، حقائق کا سامنا کرنا سیکھو.
خوابوں کی دنیا میں تو سب کچھ ہی بہت بھلا ہوتا ہے. یہ حقائق کی دنیا ہے جس میں آپ ذمہ دار ہیں اسرائیل کے قیام کے، آپ ذمہ دار ہیں مسلمانوں اور اسلام کی پسماندگی کے. جب تک آپ یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلی سٹیج ذمہ داری جو ہے وہ قبول کرنا ہوتی ہے. لیکن لطف کی بات، ہاں یہ میں بتا دوں، میں بھول ہی گیا کہ اگر آپ فرانس جائیں تو آپ کو مسلمانوں کی جو ہیں وہ قبریں ملیں گی. ان پہ نام نہیں، پتہ نہیں کون تھے، شاید تجھ پہ نام ہو. تو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں ہیں؟ اس لیے کہ جس رخ وہ بنی ہے وہ اس طرح ہے کہ جو جس کو دفن کیا گیا ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ مکہ کی طرف ہو. تو وہاں ہر قبر پر ایک خاص انسکرپشن ہے. تو فرانس میں ان قبروں پر ایک انسکرپشن ہے جس پہ لکھا گیا ہے یہ وہ جنہوں نے فرانس کی عظمت کے لیے جان دی. ان میں احمدی کوئی نہیں، سارے اہل سنت والجماعت ہیں. جو رومن کیتھولک عیسائی فرانس جو ہے اس کی عظمت کے لیے اپنے جانیں گنوا رہے تھے. لیکن جب مصیبت آئی تو جماعت احمدیہ لاہور کام آئی. کچھ تو میدان جنگ میں برطانوی جو تھے ہندوستان کے برطانوی سپاہی میدان جنگ میں جان دے دیتے تھے، ان کے متعلق تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. کچھ جو ہیں وہ واپس جو زیادہ زخمی ہوتے تھے تو انگلستان بھیج دیے جاتے تھے. ان میں سے کوئی بچتا تھا کوئی نہیں بچتا تھا. اس زمانے میں شاہ جہان مسجد واکنگ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں تھی، اور وہاں سے مولانا صدر الدین صاحب جو تھے وہ تبلیغ اسلام کرتے تھے. انہیں پتا چلا کہ جو ہندوستانی سپاہی جو ہیں وہ برطانیہ زخمی ہو کے پہنچتے ہیں اور وہ اپنا جان دے دیتے ہیں، تو ان سب کو بغیر کسی رسم رواج کچھ کیے دفنا دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے. کوئی فرق ہی نہیں کیا جاتا کہ کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون مسلمان ہے. یہ جماعت احمدیہ لاہور تھی جس نے تحریک شروع کی کہ یہ لوگ آپ کی جو ہے سلطنت اس کے لیے جانے دے رہے ہیں، اتنی شرم تو کرو کہ مرنے والے کو جو ہے آخری رسوم تو اس کے عقائد اور مذہب کے مطابق کرو. یہ حال ہے ہمارا جن پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی انگریزوں کے طرفدار اور انگریزوں کے حمایتی اور یہ اور وہ. کوئی مسلمان اور نہیں بولا، یہاں تک کہ سیکرٹری فار وار جو تھا وہ تنگ آ گیا اور اس کا ایک نوٹ نکلا ہے حال ہی میں جو اس نے لکھا. اس پہ وہ لکھتا ہے ول سم ون گیٹ ریڈ آف دس ٹربل سم مولوی فار می. یعنی لاہوری احمدی جو تھے انہوں نے اتنا شور مچایا کہ وزیر تک تنگ آ گئے اور ہاتھ جوڑنے لگے کہ کسی طرح ہماری جان چھوڑاؤ. تو ہمارے مطالبات کیا تھے؟
ہمارے مطالبات یہ تھے، ہندو جو ہے اس کو ہندو رسم و رواج جو ہے اس کے مطابق اس کے آخری جو ہے کرو، سکھ جو ہے اس کو سکھ رسم و رواج کے مطابق کرو، مسلمان جو ہے وہ مسلمان رسم و رواج کے مطابق کرو، کچھ جو ہے احساس کرو ان کے مرنے والوں کے جذبات اور ان کے عقائد اور ان چیزوں کا۔ تو اس شور مچانے پر پھر برطانوی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جناب ایک زمین کا ٹکڑا مختص کیا جائے جہاں مسلمان دفن ہو۔ پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ واکنگ سے بہت دور سمندر کے نزدیک ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کام کے لیے ہم دیتے ہیں، لیکن مولانا صدر الدین صاحب نے پھر شور مچایا کہ مجھے ان لوگوں کو غسل دینا ہے، مسلمانوں کو، مجھے ان لوگوں کو کفن پہنانا ہے، مجھے ان کا نماز جنازہ پڑھانا ہے، میں وہاں پہنچوں گا کس طرح؟ یہ ممکن نہیں۔ تو اس پر پھر کافی لڑائی جھگڑے کے بعد برطانوی حکومت نے ووکنگ کے نزدیک ایک جگہ ہے ہارسل کامن، وہاں ایک چار دیواری بنا کے تو کہا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ان کا قبرستان ہے، ان مسلمانوں کا جو جنگ میں ہمارے لیے لڑتے ہوئے جو ہے مارے گئے ہیں۔ تو ایک اہل سنت والجماعت جو تھا سپاہی وہ مرتا تھا تو ایک لاہوری احمدی جا کے اس کو غسل دیتا تھا، اس کو کفن پہناتا تھا، اس کی نماز جنازہ ادا کرتا تھا اور اس کو دفناتا تھا۔ اس سے بڑی مثال تم نے سنی ہے کہیں رواداری کی؟ یہاں تو یہ حال ہے کہ ایک صاحب فوت ہو گئے تو ان کے بہت سارے جو تھے دوست وغیرہ ملنے والے وہ شیعہ تھے، تو جب ان صاحب کا جنازہ ہونے لگا تو امام صاحب کو علم تھا یہ لوگ شیعہ ہیں، تو انہوں نے اٹھ کے اعلان کیا دوسرے کلمے والے جو ہیں یہاں سے نکل جائے، نہیں تو دھکے دے کر ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ آپ کا رویہ ہے فوتگی پر، اور وہ رویہ لاہوری احمدیوں کا تھا۔ ہمارا آپ پر یہ جو احسان ہے نا، ہمارا لاہوری احمدیوں کا اہل سنت والجماعت پر یہ جو احسان ہے نا، اب قیامت تک وہ احسان نہیں چکا سکتے کہ ہم نے آواز اٹھائی، ہم نے لڑائی لی۔ ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ہمارا تو کوئی سپاہی نہیں تھا، مر تو آپ لوگ رہے تھے، کیوں ہم نے کیا؟ ہندوستان میں تو آپ ہمارے دشمن تھے، ہمیں کافر کہتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا گندی گالیاں نکالتے تھے، ابھی بھی نکالتے ہیں۔ کوئی فورم یہ دیکھ لیں، پیور ڈسکشنز دیکھ لیں، سچ کا سفر، حق کا سفر، بے شمار اور ایسے ہیں تو جن پہ گندی گالیاں آتی ہیں، لیکن کیونکہ آپ کلمہ گو تھے تو اس کلمے کی عظمت کی خاطر جماعت احمدیہ جو تھی اس نے اپنی بقا داؤ پہ لگا دی، اس لیے کہ انگریز حکمران تھے ہندوستان کے، ہم ان کے خلاف مہم چلا رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے جناب۔ اب بھی میں بھی جاتا ہوں اس پہ، ہارسل کامن جو ہے وہاں ریمیمبرنس ڈے سروس ہوتی ہے۔ آپ کو شاید علم ہوگا کہ 100 سال ہو گئے ہیں پہلی جنگ عظیم کو ختم ہوئے، تو اسی لیے میں نے یہ موضوع جو ہے وہ چنا کہ پچھلے ہفتے لاسٹ سنڈے ریمیمبرنس ڈے سروس تھی، تو سال میں ایک دن ایک یادگار ہے لندن میں جسے کہتے ہیں سینٹ آف، تو وہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں ان لوگوں کو خراج
عقیدت پیش کرنے کے لیے جنہوں نے جانیں دی، اور اس میں اپنا ہندوستان کے ہائی کمشنر بھی ہوتے ہیں، پاکستان کے ہائی کمشنر بھی ہوتے ہیں، بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر بھی ہوتے ہیں، کہ ہم ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے سلطنت برطانویہ کے لیے اپنی جانیں جو تھیں وہ دی تھی۔ اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ کون انگریزوں کا حمایتی تھا اور کون انگریزوں کا مخالف تھا، سلوٹے مارنے سب پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہارسل کامن جو تھا یہ بہت خراب حالت میں ہو گیا، اور وہاں سے پھر آخر انہوں نے ساری جو تھی قبریں وہ کھود کے، تو وہاں سے جو تھی میتیں وہ نکال کے، وہ ایک اور جگہ ہے بروک ووڈ نزدیکی، وہ وہاں لے گئے اور ان کی دوبارہ ان کو دفنایا وغیرہ گیا۔ میں اس جگہ بھی گیا ہوں۔ اور پھر ہارسل کامن جو ہے اس کو انہوں نے ایک تاریخی ورثہ قرار دے کے، تو وہ چار دیواری جو ہے جو مسجد کے جس پہ مینار وغیرہ ہے، تو اس کی مرمت کر کے تو اس کی اوپننگ کی، اور وہاں بھی ریممبرنس ڈے سروس جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو وہ مجھے بھی دعوت دیتے ہیں، تو جماعت احمدیہ لاہور کے لوگوں کو اس لیے وہ دعوت دیتے ہیں کہ حکومت جو ہے برطانوی، وہ یہ یا اس علاقے کی مقامی جو ہے حکومت، وہ جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سارا کام جو ہے یہ جماعت احمدیہ لاہور کے جو ممبران تھے تو یہ ان کی وجہ سے ہوا۔ اور وہاں جو ہے ایک عام طور پہ رائل فیملی کا کوئی بندہ جو ہے وہ بھی آتا ہے، تو ایک دفعہ کوئی پرنس تھے جو مجھے ملے وہاں۔ تو دوسری دلچسپ بات مجھے یہ نظر آئی کہ وہاں بھی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ملٹری اٹیشے موجود ہوتے ہیں سلام کرنے کے لیے ان مسلمانوں کو یا ان ہندوستانیوں کو جنہوں نے سلطنت برطانیہ کے لیے اپنی جانیں دی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہاں میں نے مسلمان سپاہی دیکھے جو برطانوی فوج میں شامل تھے۔ اس زمانے میں نہیں، اس زمانے میں جو برطانوی فوج میں ہیں اور تھے، ملٹری یونیفارمز میں سے تھے، ملٹری یونیفارم انہوں نے پہن رکھے تھے۔ تو میں گیا اور میں نے ان سے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا۔ تو میں نے انہیں پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کے جو ہیں تمغے آپ لگا کے پھر رہے بڑے فخر کے ساتھ، یہ آپ کو کس نے دیے؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے عجیب بات کی ہے، ظاہر ہے یہ برطانوی فوج ہے، ہم برطانوی فوج کے سپاہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ہی ہمیں یہ تمغے جو ہیں وہ دیے۔ تو میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن تمغہ جو ہے یہ ویسے ہی تو نہیں مل جاتا، یہ تو آپ کو کوئی کارنامہ سر انجام دینا پڑتا ہے تو پھر ہی تمغہ ملتا ہے نا۔ تو آپ سوچیں ذرا، گیس کریں کہ انہوں نے جواب کیا دیا۔ کوئی کہنے لگے میں نے کئی سال افغانستان گزارے، اس وجہ سے مجھے یہ تمغہ ملا۔ کسی نے کہا میں نے کئی سال عراق میں گزارے، اس کی وجہ سے مجھے یہ تمغہ ملا، جن مہموں میں اور چیزوں میں، لڑائیوں میں میں حصہ لیتا رہا، اس وجہ سے مجھے یہ تمغہ ملا۔ تو یعنی اس زمانے سے اس زمانے تک
اس زمانے سے اس زمانے تک یہ جو مسلمان تھے ہمارے بھائی افغانستان میں یہ کیا روزہ کھلوانے گئے تھے؟ عراق میں کیا عید کی نماز پڑھنے گئے تھے؟ کس لیے گئے تھے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے گئے تھے نا۔ امریکی اور برطانوی اور مغربی سامراج جو ہے اس کی حمایت میں۔ محترم شاہد عزیز صاحب کچھ کوشچنس آ رہے ہیں، حالانکہ وہ پوسٹ کے ساتھ بھی ہیں اور شاید وہ ثبوت کے لیے لگائے گئے ہوں گے۔ بہرحال ان کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ سوال کنندگان یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا کیا رول رہا ہے، انگریزوں کے ساتھ ان کے کیسے ریلیشنز رہے ہیں، اور سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز ہیں، شاید آپ لوگ تو ان کو نہیں مانتے بٹ ان کے ریگارڈنگ بھی، اور مرزا صاحب کو تو خیر آپ متفقہ طور پر مانتے ہیں، آپ بھی ان کو مجدد وغیرہ مانتے ہی ہیں سر، ان لوگوں کے ریلیشنز کیسے رہے ہیں انگریز حکومت سے، پلس کیا یہ باتیں یا الزام ہے صرف، یا آپ کا کیا موقف ہے اس ریگارڈنگ لاہوری فرقے کا کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے انگریزوں کا، اور کچھ معاملات میں ہندوستانی لوگوں کی خبریں وغیرہ، خبریں مینس مطلب میں نیوز کہہ رہا ہوں ناٹ گریوز، نیوز وغیرہ ان لوگوں کو پہنچائی ہیں جس سے کہ یہاں کے ہندوستانی لوگوں کو نقصان ہوا اور انگریزوں کا فائدہ، پلیز بتائیں، شکریہ۔ بہرحال ایک ریمیمبرنس ڈے تھی تو اس پہ میں نے بحث مباحثہ کرنا، زیادہ کرنا مناسب نہ سمجھا، بس میری تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ ایران اور افغانستان جو ہے وہاں سے مہم جوئی کے بعد واپس آئے ہیں اور وہاں انہوں نے کوئی کارنامے سر انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ تمغے ملے ہیں۔ لیکن جی پہلی بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے حقائق پیش کیے ہیں ان کا جواب دیں۔ تو باقی جو سوال اٹھایا، نمبر 1 حضرت صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اس زمانے میں اس ملک میں شرائط نہیں پائی جاتی کہ آپ انگریزوں کے خلاف جہاد کریں۔ یہ بالکل اس بات سے الگ ہے کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کی جائے یا نہ کی جائے، دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں۔ پھر حضرت صاحب نے یہ کہا کہ جہاد جو ہے یہ ہر آدمی جو ہے اس کا اعلان نہیں کر سکتا، جہاد جو ہے اس کا اعلان صرف ایک مسلمان حکمران کر سکتا ہے۔ تو آپ کہیں جو ہے نظام حیدرآباد کے کہ ان سے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں انگریزوں کے خلاف، یا نواب جونا گڑھ سے یا افغانستان کے بادشاہ سے یا ایران کے بادشاہ سے وہ انگریزوں کے خلاف جہاد جو ہے اس کا کیوں نہیں اعلان کر رہے؟ تیسری بات حضرت صاحب نے یہ کہی کہ اگر آپ نے جہاد کرنا ہے تو کیا آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ٹرینڈ آرمی ہے، آپ کے پاس آرمامنٹ ہے؟ تو حضرت صاحب نے کہا کہ اگر یہ نہیں تو پھر یہ جہاد نہیں، یہ خودکشی ہے۔ پھر حضرت صاحب نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ پنجاب کے علاقے میں خاص طور پہ مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ، یہ سیاسی دشمنی جو تھی یا سیاسی اختلاف مسلمانوں اور سکھوں کا، یہ آپ کو علم ہے کہ بہت پرانا اختلاف ہے۔ تو جب مہاراجہ رنجیت سنگھ جو تھے یہ پنجاب اور سرحد وغیرہ سارا علاقہ ان کے انڈر تھا، تو مسلمان جو ہیں ان پر منع تھا کہ آپ اذان دیں، آپ نماز پڑھیں، یہ بائی لا فوربیڈن تھے مسلمان یہ کرنے کے۔ تو حضرت صاحب نے یہ کہا کہ انگریز جو ہے انہوں نے آ کے آپ کی مذہبی آزادی جو ہے وہ بحال کی ہے، تو آپ اگر ان کو نکال دیں گے تو آپ کمزور ہیں اور آپ ایک بڑی چھوٹی سی ہندوستان میں اقلیت ہے، تو پھر آپ تحفظ کہاں سے حاصل کریں گے؟
کیا یہی دلیل استعمال کر کے بعد میں جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے دی، کیا یہی دلیل استعمال کر کے مسلمانوں نے اپنا جو ہے پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا تھا؟ اور کس وجہ سے کیا تھا؟ حضرت صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ چھوٹی سی اقلیت ہے ہندوستان میں، اگر انگریز چلے گئے تو پھر آپ کو پروٹیکشن کہاں سے ملے؟ انگریز جو ہیں وہ سب قوموں سے برابر کا سلوک کرتے ہیں، تو جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، جو آپ کو برابر کا سلوک دوسری قوموں کے ساتھ کر رہا ہے، آپ ان کو نکالنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی 1904 میں جب مسلم لیگ بنی، حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام تو یاد آ جاتے ہیں۔ 1904 میں جب مسلم لیگ بنی، میں پاکستان میں جو ٹیکسٹ بک ہے، میرے خیال میں 11ویں جماعت میں پڑھائی جاتی پاکستان سٹڈیز میں، اس کی میں آپ کو فوٹو کاپی بھیج سکتا ہوں کہ مسلم لیگ کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو انگریزوں کا وفادار بنایا جائے۔ کوئی دوست جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس میں اظہار رائے کریں گے۔ اور دوسرا مقصد کیا تھا مسلم لیگ کے قیام کا؟ کہ انگریزوں کے دلوں سے یہ غلط فہمی دور کی جائے کہ مسلمان جو ہے ان کے مخالف ہیں یا ان کے دشمن ہیں۔ بھیا یہ بتاؤ کہ یہ جو میں نے کہا کہ 1.3 ملین برٹش آرمی تھی جس میں 4 لاکھ مسلمان تھے، ٹھیک ہے، تو جب یہ آرمی جوائن کرتے تھے یا سول سروس جوائن کرتے تھے تو یہ سلطنت برطانیہ جو ہے اس کی وفاداری کا حلف نہیں اٹھاتے تھے؟ ظاہر ہے اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ وہ ان کو اپنا نوکری کیوں دیتے؟ یہاں میرے پاس ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے برطانوی شہریت لینی تھی، تو جب ان کا سارا کام ہو گیا تو کہنے لگے اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا جناب مولوی صاحب اب آپ کو ایک سیرمنی ہوگی جس میں جانا پڑے گا، اور جہاں آپ کو قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانی پڑے گی کہ آپ ملکہ برطانیہ کے وفادار ہیں، جو حکم وہ دے گی آپ اس پر عمل کریں گے، اور اگر وہ جہاں وہ کہے کہ حملہ کر دو آپ کو تو آپ وہ حملہ کریں گے۔ مولوی صاحب میری شکل دیکھنے لگ پڑے، میں نے کہا جی برٹش شہریت چاہیے تو یہ آپ کو سائن کرنا پڑے گا۔ جو انگلستان میں برٹش پاسپورٹ کے ساتھ مولانا صاحبان ہیں، جو امریکہ میں امریکن پاسپورٹ کے ساتھ مولانا صاحبان ہیں، سب نے قرآن پہ قسمیں اٹھائی ہیں کہ ہم برطانوی حکومت ملکہ، ہم امریکی صدر اور اسٹیٹ، ہم اس کے وفادار ہیں۔ یہ کیوں آنا چاہتے ہیں یہاں اور یہ قسمیں اٹھانا چاہتے ہیں؟ بیٹھے جو ہے وہ اپنے ملکوں میں اور موجیں کریں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ان کو یاد آ جاتے ہیں، لیکن اپنے جو ہے وہ ان کو یاد نہیں آتے۔ مجھے بتا دیں کون سے اہل سنت والجماعت نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا؟ سوائے کہ کسی نے بھی نہیں کیا۔ سید احمد شہید جو تھے 13ویں صدی کے مجدد، وہ انگریزوں کی عملداری سے گزر کے گئے اور انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا، اور انہیں شکست کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت نے رپورٹ کر دی کہ حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر کہاں ہے، اور سکھوں نے اس پر شب خون مارا اور وہ جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور وہ شہید ہو گئے مسلمانوں کی مخبری پہ۔ تو کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد رپورٹنگ کرتے تھے۔ آئینہ بڑی اچھی چیز ہے، کبھی اس میں انسان کو اپنی شکل دیکھ لینی چاہیے۔ محترم شاہد عزیز صاحب، آپ نے میرے سوال یہ کہ جو میں نے اٹھایا ہے کسی ممبر کا سوال، اس کے جواب میں جو بھی آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ تو نکلتا ہے کہ مرزا صاحب نے مفاہمت کی کوشش کی بٹوین دا انڈین پیپل اینڈ برٹشرز، اور ایک دوسرے میں اعتماد دلانے کی کوشش کی کہ چلیے آپ یہ قائل ہو جائیں کہ بھئی آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
تو ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں. بٹ یہ والا جو سوال ہے کہ کیا اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ جو لوگ ان کے خلاف چل رہے تھے یعنی کہ انگریزوں کی، ان کی خبریں، ان کی نیوز دے دے کر ایسے ماحول بنوایا گیا کہ ان کو پکڑا جائے، ان کو اریسٹ کیا جائے. تو بھائی ہمارا ٹائم کافی اوپر ہو گیا، تو اور کوئی سوال ہے تو میں آپ کی خدمت کے لیے. تو بھیا بات یہ ہے کہ حضرت صاحب نے تو وفات سے پہلے بھی پیغام صلح لکھا کہ ہندوستان کی ساری قوموں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے تاکہ ہم اپنا ایک قوم بن کے سارے ہندوستان میں جو رہتے ہیں جدوجہد کریں انگریزوں کے خلاف. تو بالکل آپ نے وہ مفاہمت والی بات جو ہی تھی وہ بالکل درست کہی. یہی بات جو ہے محترم شاہد صاحب، عزیز صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ تشریف لائے اور بات چیت بتائی. آپ نے بار بار پھر آخر میں بھی یہ کہتے کہ مفاہمت کی کوشش کی، دیٹ از ویری رائٹ تھنگ. بٹ سوال کنندگان کا یہ سوال انسلجھا رہ گیا کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے انگریزوں کا فیور کرتے ہوئے ہندوستانی لوگوں کی باقاعدہ شکایتیں کی یا ان کو نیوز فراہم کی ان لوگوں کی جو ان کے اگینسٹ چل رہے تھے تاکہ ان کے اریسٹ وغیرہ ہو سکیں، گرفتاریاں دے سکیں. آپ اس سوال سے بچتے ہوئے نظر آئے. بہرحال آپ ریسپیکٹڈ ہیں، آپ ویلکم ہیں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، تھینکس اے لاٹ. تو بھیا بات یہ ہے کہ حضرت صاحب نے تو وفات سے پہلے بھی پیغام صلح لکھا کہ ہندوستان کی ساری قوموں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے تاکہ ہم اپنا ایک قوم بن کے سارے ہندوستان میں جو رہتے ہیں جدوجہد کریں انگریزوں کے خلاف. تو بالکل آپ نے وہ مفاہمت والی بات جو ہی تھی وہ بالکل درست کہی. یہی بات جو ہے محترم شاہد صاحب، عزیز صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ تشریف لائے اور بات چیت بتائی. آپ نے بار بار پھر آخر میں بھی یہ کہتے کہ مفاہمت کی کوشش کی، دیٹ از ویری رائٹ تھنگ. بٹ سوال کنندگان کا یہ سب مختصراً حضرت صاحب نے کبھی کسی کی مخبری نہیں کی. ہاں دوسرے جو ہے حضرت صاحب کے خلاف جھوٹی رپورٹیں جو تھے وہ انگریزوں کو پہنچاتے تھے کہ یہ مہدی کے ہونے کا دعوے دار ہے اور یہ آپ کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہا ہے. اوکے سر، بہت شکریہ محترم شاہد عزیز صاحب. آخر میں آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ مرزا صاحب ایسی کسی باتوں میں انوالو نہیں تھے کہ کسی کی مخبریاں کی ہوں یا اس طرح کی نیوز فراہم کی ہوں جس سے کہ ہندوستانی لوگوں کو گرفتار ہونے کی وجوہات بنی ہوں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. بھائی میں ایڈ کر دوں آپ کی تسلی کے لیے کہ میں نے وہ سوال اوائڈ نہیں کیا. حضرت صاحب نے، میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے کسی کی مخبری نہیں کی، کسی کی رپورٹیں نہیں پہنچائیں، کچھ ایسی بات نہیں کی. حضرت صاحب کے خلاف رپورٹیں انگریزوں کو کی گئی ہیں. ہماری جماعت جو ہے اس کا یہ وتیرہ نہیں کہ ہم ایسے کام کریں. اوکے محترم شاہد عزیز صاحب، آپ سے مرزا صاحب کے ریگارڈنگ سوال ہوا تھا، آپ نے کلیریفیکیشن دے دی اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز صاحب کے ریگارڈنگ سوال کرنا آپ سے وہ ریلیونٹ کوشچن ہو جائے گا کیونکہ آپ انہیں مانتے نہیں ہیں. تو ویسے تو سوال والے یہ چاہ رہے تھے بٹ کوئی بات نہیں، میں نہیں کرتا سر. شکریہ، جزاک اللہ. بھائی امیر بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسے آپ نے فرما دیا کہ جب ہمارا جماعت قادیان سے کوئی تعلق نہیں تو یہ جواب جو ہے یہ تو فیر بات یہی ہے کہ ان سے پوچھا جائے اور وہ تاکہ وہ جواب دے سکے. تو شکریہ، انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے ملاقات ہوگی. السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے. جی انشاءاللہ، زندگی بخیر شرط محترم شاہد عزیز صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے میں ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. فی امان اللہ سر.